जानते कि सारी इज्जत और जलाल के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात हो, मेरा और आपका मुनजी खुदावंद है। उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। थके नहीं लग रहे हैं, हम उसके नाम की चढ़ाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप सही जगह पे और सही मौके पे मौजूद हैं और खुदावंद का खुदा यहाँ पे हमारे दरमियान है। तो कैसी पुरफज़ल बात है कि जब हम उसकी हुज़ूरी में आ जाते हैं, क्योंकि उसके हुज़ूरी में कामिल शादमानी पाई जाती है। तो जहाँ पे शादमानी है तो मेरे ख्याल से सब लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे, कि वहाँ पे जाना चाहेंगे जहाँ पे दुख तकलीफ परेशानी है। खुदा के खादिम बिली ग्राहम कहते हैं, आई थिंक मोर देन 70 years उन्होंने कलाम सुनाया और इस सदी का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट आप कह सकते हैं डॉक्टर बिली ग्राहम को कहा जाता है, जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को जो है अंजील की मुनादी की। तो वो कहते हैं कि मैंने लाखों लोगों को जो है अंजील की मुनादी की, लेकिन कोई एक शख्स भी ऐसा मुझे ना मिला जिससे मुझे ये कहा कि मैंने मसीह को कबूल किया और मैंने नुकसान में रहा। उनका ये कहना था कि जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन क्या है, वो बदल गया। तो ऐसे खुदा की हजूरी में जब आ जाते हैं तो वो उस फजल की बदौलत, उस मोहब्बत की बदौलत, क्योंकि उससे सलीब पर दिखाई, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। और मैं वापस आप लोगों के दरमियान आकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुदा पे शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद मुझे खैर ऑफिस से वापस लेके आया और जैसे खैरियत से मुझे वहाँ पर लेकर गया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं थोड़ा मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों के इंकरेजमेंट के लिए। ये नहीं कि अच्छा जी मैं वहाँ पे चूँकि मैं गया था और खुदावंद ने मेरे लिए बड़ा, मैं अपने आप को कुछ समझ रहा हूँ, सिर्फ खुदा के नाम को जलाल के लिए कि उस कॉन्फ्रेंस में जो कि बैंकॉक में मैं अटेंड करके आया, चंद एक बातें मैं खुदा के जलाल के लिए आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद हम कलाम की तरफ आएंगे। वहाँ पे तकरीबन 32 ममालिक से लोग आए हुए थे और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि थी कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि खुदा किस तरह से एशिया में, हमारा मुल्क भी एशिया का हिस्सा और आपको पता है ये बहुत बड़ा बड़े आज़म है, कि खुदा किस तरह से एशिया में काम कर रहा है। एक वो वक्त था कि जब एशिया में अंजील नहीं पहुंची थी और आज एशिया एक ऐसा बड़े आज़म है जो कि बाकी दूसरे ममालिक जो कि एक मिशन फील्ड बन चुके हैं, वहां पे वो लोग जाके काम कर रहे हैं। और मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात थी जब मैंने वहाँ पे ये कुछ मुख्तलिफ ममालिक से गवाहियाँ सुनी और ख़ासकर ईरान के ताल्लुक से, कि खुदा किस तरह से वहाँ पे उन लोगों में काम कर रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कंपैशन से भर गया कि खुदा ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इज़हार सानी, जहाँ पे अंजील की मुनादी जो है वो करना बिल्कुल ममनू था, खुदा उन जगहों में भी काम कर रहा है। और वहाँ से एक खादम वहाँ पे कलाम सुनाने के लिए भी आया और हम लोग इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि किस तरह से खुदा मसरूफ़ अमल है और अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए आप देखिए कि किन किन जगहों से खुदा लोगों को जो है वो उठा रहे हैं। और ख़ासकर नौजवान जो थे वहाँ पे, और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर रहा था कि खुदा किस तरह से नौजवानों की ज़िंदगी में भी जो है वो काम कर रहा है और अपने जलाल को, अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर रहा है। और इस सारे पूरे हफ्ता में नो डाउट अभी इसने बड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वहाँ जाने से पहले मुझे पता चला कि वहाँ पे कोविड जो है काफ़ी एक्टिव है। मेरी टिकट हो गई, वीज़ा था, सारा कुछ था, लेकिन अगेन दिल में ये बात है कि भाई वहाँ पे तो कोविड है। और उन्होंने हमें ये लिख कर भी भेजा कि जो पार्टिसिपेंट आएंगे पहले उनका कोविड टेस्ट होगा और फिर जो वो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन खुदा के नाम को जलाल, मैं ईमान से वहाँ पे गया और सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे वो ठीक रही और सारा अरसा मैं कह रहा था कि मैं यहाँ पे काफ़ी मेरी तबीयत नासाज थी, उससे पहले हफ्ते में 2 दिन बीमार रहा, लेकिन वहाँ पे एक दिन भी जो है मुझे ऐसा फील नहीं हो कि मैं कोई डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे वहाँ पे कोई मीठा खाने को मिला तो मैंने वो भी खाया था जो कि यहाँ पे रह के मैं अवॉइड कर रहा था। और इंसुलिन जहाँ पे मैं 2 टाइम लगाता था, मैं वहाँ पे सिर्फ 1 टाइम इंसुलिन जो है लगाई और खुदा के नाम को जलाल के मुझे पैदल भी काफ़ी चलना पड़ा। और एक दिन भी ऐसी फीलिंग नहीं थी
کہ جس میں کہ میری طبیعت ناساز ہوئی اور میں اپنے آپ کو ڈاؤن جو ہے وہ فیل کر رہا تھا. ایک ایکسپیرینس اور مجھے وہاں پہ سننے کو ملا اور اس نے میرا دل توڑ دیا. اس بات کو سن کے I believe وہ شخص گواہی سنا رہا تھا کہ ایک شخص کو پتہ لگا کہ اس کی بینائی، اس کے دیکھنا جو ہے مزید، اس کی بینائی جو ہے، اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اس کی آئی سائٹ ختم ہونے والی ہے. تو پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کلام کو میمورائز کرنا شروع کر، یاد کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ جب میرے پاس میں اس کلام کو دیکھ نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں اس کو یاد کرنا شروع کر دوں. میں اس کلام کو کیا کرنا شروع کر دوں؟ یاد کرنا شروع کر دوں، تاکہ اگر میں نہیں دیکھ سکوں گا اس کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا تاکہ تیری آئین سیکھ سکوں. اسی سے میں دل توڑ گئی کہ کاش کہ ہمارے اندر ایسا پیشن آ جائے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے میمورائز کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پڑوسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے اس کتاب کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں. اور ہم اگر کلام کے کسی حصے کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں تو ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، موبائل ایپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیز میں دیکھ کر کے کس طرح سے وہ لوگ آ کے خدا کے نام کو جلال دے رہے تھے اور کتنے پیشن کے ساتھ. اور وہاں پہ جب دعائیہ سیشن ہوتا تھا تو ایک ہی دعا وہ مسلسل سب لوگوں کے لیے کرتے تھے کہ خدا ہمیں دعائیہ روح خدا ہم دے دے. اے خدا پاک روح تو ہمیں سکھا کہ کس طرح سے سسکیاں لے کر ہم دعا کر سکیں، ہم اپنی قوم کے لیے شب و روز ہم کیا کر سکیں، ہم آوازاری کر سکیں. میری دلی آرزو ہے کہ ہم اس کلام کو جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنا ایک معمول بنا لیں. روزانہ کی ایک آیت کو یاد کرنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. روزانہ کی ایک آیت. کئی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کلام کی آیات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سینڈ کر دیتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ اس کو اوپن بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ ایک آیت آپ روز آپ یاد کر سکتے ہیں. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہ کلام ہم سے چھن جائے گا اور پھر لوگ کس کے پاس آئیں گے؟ جو مسیحی لوگ ہیں، اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. جیسے پطرس کے پاس لوگ آئے کہ بھائی ہم کیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ سب ایمان لائیں، یسوع کے نام سے بپتسمہ لیں. لیکن اگر اس وقت ہمارے پاس یہ خوشخبری جو ہمارے پاس ہے اگر وہ ہمارے لیے ہی خوشخبری نہیں ہے تو ہم دوسرے کے لیے خوشخبری نہیں دے سکتے. میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ لوگ کیسی بات سننا پسند کرتے ہیں، خوشی کی بات سننا پسند کرتے ہیں یا دکھ کی بات سننا پسند کرتے ہیں؟ خوشی کی بات. تو یہ خوشی کی بات آپ کے پاس ہے، یہ خوشخبری خدا نے میرے اور آپ کے دل میں رکھی. کئی سالوں سے ہم اس خوشخبری کو ہم سن رہے ہیں، لیکن کم وقت ملا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکیں. شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں. میں دوبارہ ایران کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کس طرح سے ان لوگوں کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور اس شخص سے جس کی بینائی چلی گئی کس طرح سے اس نے ایم کر لیا کہ میں شاید میری بینائی چلی جائے گی لیکن میں اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ کیا کر سکوں گا، میں بتا سکوں گا. آئے ہم 2 منٹ کی دعا کریں گے اور پھر کلام کی طرف آئیں گے. کہ خداوند زندہ پاک مہربان خدا، میں تیرے حضور حاضر ہوتا اور اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں. مجھ میں کوئی ایسی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے کہ میں خدا تیرے کلام کی باتوں کو بیان کر سکوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خدا تو یہاں پہ موجود ہے، اور خدا تو مجھے پیچھے ہٹا کر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرنا، تاکہ خدا ہم لائق طور پر خدا مند آگے بڑھ سکے اور اپنی زندگی میں اول درجہ خدا تیرے نام کو دے سکے. تیرے قدوس نام سے آمین. جن کے پاس کلام مقدس کی جلد موجود ہیں وہ میرے ساتھ نکالیے گا. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک.
اس سے پہلے کہ ہم کلام کے اس حصے کو پڑھیں، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ مسیح کو جب بھیڑ میں وہ جو لوگ جو آتے تھے تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک جو معجزات کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، کچھ لوگ کھانے کے تعلق سے بھی آتے تھے، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو ملنے کے لیے آتے تھے. زکئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، زکئی کیا کرنے آیا تھا؟ مسیح سے ملنے کے لیے آیا تھا. آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ کہ خداوند میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رفاقت کرے، خداوند تم میرے ساتھ بول، تاکہ خداوند میں لائق طور پہ خداوند تیرے نام کو جلا دے سکوں اور تیرا بیٹا تیری بیٹی کہلا سکوں یسوع کے نام. آمین. میرے عزیزوں، میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ہمارا خدا کتنا بڑا ہے. اب چھوٹے بچے کے لیے جو 5-6 سال کا بچہ ہے، سنڈے اسکول میں بھی ٹیچرز آپ کو سم ٹائم یہ مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کو بتانا کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے. تو اس باپ نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک پلین جا رہا تھا. اس نے کہا یہ پلین کتنا بڑا ہے؟ تو یہ تو چھوٹا سا لگ رہا ہے. اوکے، وہ باپ اس کو ایئرپورٹ پہ لے گیا. اب اس ایئرپورٹ پہ کافی پلینز ہیں. اب وہ اس کو پلین کے پاس لے گیا. تو باپ نے سوال پوچھا یہ پلین کتنا بڑا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ پلین بہت بڑا ہے. اس نے کہا جتنا ہم اس کے قریب آ کے اس کو دیکھیں گے ہم خدا کو اتنا ہی بڑا ہم پائیں گے. جتنا قریب سے اس کو دیکھیں گے آپ اتنے ہمبل ہوتے جائیں گے، عاجز ہوتے جائیں گے. لیکن کیا ہے، اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے. جیسے بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے. اب وہ کنڈی اندر سے لگی، لاک اندر سے ہے، ہمیں وہ لاک کھولنا ہے تاکہ وہ اندر آئے اور ہمارے ساتھ کیا کرے، رفاقت رکھے. چابی اندر کی ہمارے پاس ہے. یاد رکھیے گا کہ مسیح کو بن بلائے مہمان نہیں ہے. کسی خدا کے خادم نے کہا خدا کبھی بھی ہمارے معاملات میں ہماری مرضی کے بغیر مداخلت نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، خدا ہمارے معاملات میں ہماری مرضی کے بغیر مداخلت نہیں کرتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے خدا اپنے لوگوں کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. سدوم اور عمورہ کو ختم کرنا تھا. اب اس سٹوری سے واقف ہے. خدا نے کہا 5 بھی مل جائیں تب بھی میں ان کو معاف کر دوں. He's a forgiving God. وہ معاف کرنے والا خدا ہے. آج اس سٹوری کو جس کو ہم نے بارہا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم دوبارہ سے آج اس کو دیکھیں گے اور دیکھتے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں وہ ہر صبح تازہ ہے. خدا ایک نئی ڈائریکشن جو ہے ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں، اور جب ہم ان بابرکت باتوں کو پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو خوشخبری کی باتیں ہیں، جو خوشی کی باتیں، وہ ہمیں انکریج کرتی ہیں. اور خدا کے کلام میں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کتنے وعدے بتائے گئے تھے، ہزاروں وعدے 22 میں، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 365 دفعہ لکھا گیا ہے کہ خوف نہ کھا، ڈر مت. اور سال کے 365 دنوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ کلام ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چوپان ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. تو خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی پڑھنے میں پلیز میری مدد کرے. مجھے نہیں سمجھ پتہ نہیں، شاید یہ کچھ گلاسز سے میری نزدیکی بھی تھوڑی سی آئی سائٹ کا تھوڑا ایشو آیا ہے، کیونکہ میں نے یہ لگا رہا ہوں لیکن ریگولر نہیں لگاتا تھا. تو اب اس سے دور کی آئی سائٹ میری ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن نزدیک کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. اگر کوئی پلیز پڑھنے میں مدد کرے. جی پلیز. جی یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جی یاد رکھیے گا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے
جلایا تھا. یہ ایک پرومیننٹ پلیس بن چکی تھی بیتنیہ میں, اور ایک بہت بڑا کام ہوا تھا, اور وہ کیا تھا؟ لازر کو مردوں میں سے مسیح نے کیا کیا تھا؟ جلایا تھا. جی وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا, اور مرتھا خدمت کرتی تھی, مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. ہاں جی, لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. دوسری دفعہ اس کا ذکر ہو گیا, اور وہ لوگ اس بات سے بھی کہ ہاں یہ لازر بھی وہاں پہ موجود ہے, جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ایک ڈبل ایڈوانٹیج ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ مسیح خداوند بھی وہاں پہ ہے کیونکہ معجزات کی قدرت رکھتا ہے, لازر بھی وہاں پہ ہے جس کو مردوں میں سے زندہ کیا اس نے. پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا, اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے, اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا, یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی, بلکہ اس لیے کہ چور تھا, اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی, اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. بس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے, کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں, لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہ رہوں گا. آمین. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو, اور سب کہیں گے آمین. آمین. اس سٹوری کو سنڈے اسکول میں بھی اور مین سروس میں بہت دفعہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. جب میں اس کلام کے حصے کو, کیونکہ کچھ سال پہلے میں نے کہیں اور میں وہ یوٹیوب پہ اس دوست نے اس کو شیئر بھی کیا ہوتا, تو میں جب اس کو سنا تو مجھے بڑی برکت ملی دوبارہ اس کلام کو سن کر, اور میں پھر دوبارہ سے اپنے نوٹس کو جو ہے وہ ریوائز کرنے لگا کہ کس طرح سے جو ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ, اس میں جو پرومیننٹ پرسنالٹی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا اسکریوتی, اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں اس سے بھی زیادہ پرومیننٹ پرسنالٹی یسوع مسیح ڈیفینیٹلی از دا ہیڈ آف ایوری تھنگ, کہ وہ سب چیزوں کی مرکزی جو آپ کہہ سکتے ہیں حیثیت رکھتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو دیکھیں انجیل میں بیان کرتے ہوئے کہ لازر کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن ایک انسیڈنٹ جو کہ ساری ڈائریکشن کو جو ہے وہ چینج کر رہا ہے, وہ کون سا انسیڈنٹ ہے, کون سا واقعہ اس میں نظر آتا ہے جو کہ لازر سے نظر ہٹا دیتا ہے, جو کہ مردوں میں سے جی اٹھا, اور خود مسیح نے اس کو مردوں میں سے جلایا, ٹھیک ہے, زندہ کیا اس کو, لیکن اس سے اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہو گئی ہے. اور وہ انسیڈنٹ کون سا ہے؟ مریم. پر لکھا ہے پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر, اور آگے دیکھیے خالص اور بیش قیمت کیا ہے عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا, اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے, اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مریم نے پھر اب یہ دیکھیں ساری ایک کانسنٹریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اٹس این ایکٹ آف ورشپ, اپنے آپ کو ہمبل کر دینا, اور ہمبل کس جگہ پہ کرنا اس ویری امپورٹنٹ. میں جیسے ہمیشہ اس بات پہ ایمفسس آج کل کرتا ہوں وہی کہ آپ کہاں پہ ہیں, آپ صحیح جگہ پہ ہیں. اس نے بیش قیمت اور خالص عطر, اور اس کی قیمت بتائی گئی 300 دینار, اور 300 دینار اس وقت ایک مزدور کی 1 سال کی سیلری کے مطابق تھی, کہ اس کی ایک مزدور جو ہے اس کی 1 سال کی سیلری جو ہے, اس کی تو وہ دیکھیں کہ یہودا کہہ رہا ہے کہ یہ غریبوں کو کیوں نہ دیا جاتا. It doesn't mean کہ مسیح خداوند جو ہے وہ غریبوں کو اگنور کر رہا ہے. کچھ ذمہ داریاں اس نے میرے اور آپ کے ذمہ پہ لگائی ہیں کہ ہم غریبوں, یتیموں, بیواؤں کی مدد کر سکیں. جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے اس برکت میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ سکیں. جب میں اس چیز کو
دیکھنے لگا. اور آپ کو پتا ہے اس واقعے کے بارے میں کیا مسیح خداوند نے کہا تھا؟ کوئی ایک شخص کہ جب بھی کلام جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی وہاں اس کا ذکر کیا جائے گا. آپ کی ورشپ جو ہے وہ تاریخ رقم کر دیتی ہے. آپ کی ٹرو ورشپ، آپ کا حقیقی طور پہ اپنے آپ کو ہمبل کر دینا کیا کرتا ہے؟ تاریخ رقم کر دیتا ہے. اور لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہاں فلان شخص ہمارے گھر میں رہتا تھا، ہمارے محلے میں رہتا تھا، ہمارے ملک میں رہتا تھا. اور آپ اپنی صحیح ورشپ سے کیا کرتے ہیں؟ تاریخ رقم کر دیتے ہیں. اسی خدا کے خادم نے کہا کہ یہ اس نے عطر نہیں بلکہ اپنا دل انڈیل دیا. اور یہ اس کے پاس کیا لکھا ہے؟ بیش قیمت اور خالص. کیسے طور پہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیل دیں، یہ میٹر کرتا ہے. گیت گانا، ورشپ کرنا اس ویری امپورٹنٹ، اوکے گڈ. لیکن اگر آپ نے اپنے دل کو نہیں انڈیلا، اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ہی اس کام کو کر رہے ہیں کہ ہاں سنڈے کو آگے is enough. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. وہاں میں یہ نہیں کہا ایک جھلک کہ سنڈے کو آئے اور enough کہ ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہاں پہ گزار لیے، ورشپ کی، دعا کی، کلام سنا and go back. واپس اسی انسانیت کو پہن کر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا دل انڈیل دیا جو اس کے پاس بیسٹ تھا. اور آپ دیکھیں مریم کا ذکر 2 دفعہ اس انجیل مقدس میں آتا ہے. پہلے بھی وہ کہاں پہ پائی گئی؟ یسوع کے قدموں میں. کہ مرتا کیا کر رہی ہے؟ گھر کے کام کاج کی فکر کر رہی ہے، لیکن وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر وہ انجیل سن رہی ہے، اس کو ایبزارب کرتی جا رہی ہے. اور یہاں پہ یہ جو اس کا ایکٹ ہے، یہ جو اس نے کام کیا کہ وہ ادھر انڈیل دیا ہے، وہ ویلیو کر رہی ہے کہ اس خداوند نے وہی پاؤں جو ہے اس کے بھائی کی قبر پر گئے تھے اور انہی پاؤں پر وہ ادھر انڈیل ہے. شاید وہ سب سے قیمتی چیز اس کے پاس تھی. اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ قیمتی چیز ہے، یہ کیا ہے. اس نے مسیح کے قدموں میں رکھا. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، اس نے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچنا شروع کر دیا. This is کہ کیسے آپ اپنی معافی کو ویلیو کرتے ہیں. اس کلچر میں بھی کہ میل گیدرنگ میں جہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہیں، کیا آسان تھا اس کے لیے اس جگہ پہ آ جانا؟ وہاں پہ ہم دیکھتے سارے میل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اس ایکسپریشن کو جو کہ اپنے دل کو انڈیلنا تھا، that was the right way، اور اس کو اپنے کمفرٹ زون سے اس کو نکلنا تھا. بعض دفعہ ہم بیریئر اپنے لیے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی میں چرچ میں جا کے کیسے میں دعا کروں، اکیلی کیسے میں جا کے وہاں پہ دعا کروں، میں اکیلا وہاں پہ جا کے کیسے دعا کروں. اودی قدر وہ جانے جڑا زخم پہچانے. میرے عزیزوں، اس کے دل میں اس بات کہ اس نے اس کے بھائی کے لیے، اس کے خاندان کے لیے ایک بڑا کام کیا. خدا آنر کرتا ہے آپ کے فیتھ کو. اسی تو مسیح خداوند نے کہا جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر کیا جائے گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے اس ایکٹ سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، شاید ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا اپنے خاندان میں. شاید کوئی دعا نہیں کرتا لو جی یہ بہت ہی پادری بن رہی ہے، بہت پادری بن رہے ہیں. اٹ از. لیکن میں سوچ رہا تھا جب کسی شخص کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کو گاڑی مل رہا ہوگا، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، دور والا نوی گاڑی لیتی ہے، ذرا شوہر ہے بھائی یہ تمہاری پرابلم، تم کیا سوچ رہے ہو. اس کو خدا نے بلیس کیا ہے، اس کو انجوائے کرے گا. آپ کا ایک ریلیشن جو اس کے ساتھ بلڈ ہو گئی، یو انجوائے دیٹ ریلیشن. اب اس ریلیشن کو دیکھیں، وہ اپنے لفظوں سے کچھ نہیں کہہ رہی ہے، اس کے پاؤں پہنچ رہی ہے اپنے بالوں سے. اور یہ بالکل سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کہنا کہ خداوند میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری حیثیت تیرے قدموں میں ہے. That is the right place. وہ عطر کو گرانا, اسی کو مسح کرنا, کیونکہ میرے کفن کے لیے اس نے ایسا کچھ کیا. آپ کو انگریزی میں ورڈ anoint, she anointed the feet of Jesus. انگریزی بائبل میں anoint کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا ہے. تو حقیقی ورشپ, پچھلے اتوار بھی بھائی ہمیں سکھا رہے تھے کہ ورشپ کیا ہے. لیکن that is کہ میں جو سمجھا ہوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں اس کے حضور میں خوش ہویا جدو مینوں. دیکھیں خداوند ہر جگہ موجود ہے, لیکن آپ کس طرح سے اس کی حضوری کو رسپونڈ کرتے ہیں یہ آپ پر ہے. یہ جو ٹرو ورشپ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نے اپنا دل اندھیر دیا اور اپنے لفظوں سے, اپنے منہ سے کچھ کہہ رہی تھی. حنا خداوند کے حضور جو دعا کر رہی تھی تو اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے. ایلی کاہن سمجھنے لگا کہ یہ تو شاید نشے میں ہے. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں مت جائیے گا, لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ آپ کا اور خدا کا تعلق ہے کہ آپ اتنے گہرے طور پر آپ اس تعلق میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, آپ کی حقیقی ورشپ جو ہے وہ شیطان کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کر دیتی ہے. اب دیکھیں مسیح کے شاگرد جو پچھلے 3 سال سے اس کے ساتھ تھے, آپ دوسری اناجیل میں پڑھیں تو وہ لکھے تھے وہ بھی اگری کر رہے تھے کہ جو کچھ یہودا نے کہا تھا وہ بھی اس بات میں ہاں واقعی یہودا تو صحیح کہہ رہا ہے, یہودا کی انٹینشن تو کچھ اور تھی. لیکن خدا آپ کے ایمان کی عزت کرتا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کی پرستی جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کرتی. ایک تو پہلی بات